everyone, this is Shazia Hussain from Toronto 360 TV. जनाब आज आपको अपने प्रोग्राम गुड मॉर्निंग टोरंटो में खुशामदीद कहती हूँ। नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है कि हम अपनी सुबह को खुशगवार बनाते हैं अपने अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे मेहमानों को बुलाकर, और आज इसी सिलसिले में मेरी बड़ी प्यारी मेहमान मौजूद हैं। लेकिन आज खुशगवार होने के साथ साथ शायराना गुफ्तगू भी होगी, और जो है इनका तारुफ मैं क्या करवाऊँ, सारी कम्युनिटी जानती है माशाल्लाह। ये एक शायरा भी हैं, उसके अलावा राइटर हैं, उसके अलावा कम्युनिटी एक्टिविस्ट हैं, और हमारे साथ साथ जो है ये हमेशा जिस प्रोग्राम्स में आती हैं उसमें चार चांद लगवा देती हैं। चलती हूँ, मिलवाती हूँ अपनी बहुत प्यारी मेहमान रफ़त जबीन से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम शाजिया, ये मेरे बारे में बात हो रही थी सारी, I'm सरप्राइज। ये आपके बारे में ही बात हो रही थी, क्योंकि जनाब हम अपने प्रोग्राम में जिन जिन मेहमान को इनवाइट करते हैं यकीनन वो इतने ही अच्छे होते हैं, उतना ही उनका बड़ा तारुफ होता है, लेकिन वो इतने डाउन टू अर्थ होते हैं, वो अपने आप को पहचान ही नहीं पाते। लगता है किसी और के बारे में बात हो रही है। बट थैंक यू सो मच फॉर सच काइंड वर्ड्स। नो प्रॉब्लम। जबीन, कह सकती हूँ आपका? मैं बिल्कुल बिल्कुल कह सकती हूँ। आपका ताल्लुक किस शहर से, हमारे कौन से खूबसूरत शहर से? पाकिस्तान से मुल्तान साइड से, मुल्तान के शहर से। वलियों का शहर, बड़ा मशहूर शहर है जनाब। और आपको पता है कि हमारा जो ये चैनल है, इनके ओनर भी जो हैं वहीं से ताल्लुक रखते हैं। अरे वाह, अच्छा, ये मुल्तान के हैं? जी अरे जी। वाह, मैं बल्कि बड़े अरसे से ढूंढ रही थी मुल्तान के लोगों को, अपने इलाके के लोगों को, मुझे मिलते नहीं थे। आपको यही मिल गए? यही मिल गया। तलाश गुमशुदा का इश्तिहार भी मैंने कई दफा दिया था फेसबुक पे कि कोई तो मुझे अपनी यूनिवर्सिटी का, कोई अपना फेलो, कोई हमारे शहर का, मोहल्ले का मिल जाए। क्या पता होगा कि यहीं पे मिल जाएंगे। अच्छा, मैंने देखा है मुल्तान के लोगों में ये ज्यादा पाई जाती है चीज शायराना, उनका मिजाज भी शायराना होता है। और चलें आपसे ये जानूंगी मैं कि इस तरफ जैसे आपने बताया कि मुल्तान से ताल्लुक है, कैसे पैदा हुई, क्या किया, किस तरह इस तरफ आई? मुझे लगता है कि मुल्तान चूंकि वलियों का शहर कहा जाता है, और जो पैगंबर होते हैं वो जो शायर होते हैं वो भी कहा जाता है कि खुदा के पैगंबर जैसे ही होते हैं, ऊपर से उन पर भी वही उतरती है बहुत सारे हवालों से, तो शायद ये कनेक्शन हो सकता है। और जहाँ तक करने का ताल्लुक है, तो जितनी हैसियत थी उससे या उससे थोड़ा सा बढ़कर किया। अब किस हवाले से आप बात कर रही हैं, एजुकेशन के हवाले से या उसके शायरी के हवाले से? आपसे स्टेप बाय स्टेप पूछती जाऊंगी कि पहला तो ये आपने बताया मुल्तान से आपका ताल्लुक है, फिर ये बताएं कि एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है आपका? एजुकेशन मैंने मास्टर्स किया स्टैटिस्टिक्स में। ओह वाह, एंटायरली डिफरेंट। ओह माय गॉड, आई नो, स्टैट्स मैंने पढ़ी। अल्लाह मुझे माफ करे। अल्लाह आपको माफ करे। बिल्कुल मुतजाद, कहाँ लफ्जों से खेलने वाले, कहाँ नंबरों से खेलने वाले, शदीद किस्म का खुश्क सब्जेक्ट। स्टैटिस्टिक्स तो आप ये कह लें कि वो मैथमेटिक्स का भी बाप है जी। मैं बता तो रही हूँ, मैंने कानों को हाथ लगा लिया था, मैंने कहा था ये मैंने क्या ले लिया। बिल्कुल ऑपोजिट। अच्छा, फिर उसके बाद आपने स्टैट्स में किया, फिर इसके बाद फिर कुछ अरसा पढ़ाया, बच्चों को खराब किया। इसके बाद मैं कनाडा आ गई, बस ज्यादा मौका नहीं मिला ज्यादा सारे लोगों को खराब करने का। ये बताएं कि आपके बहन भाइयों में से कितने, सबसे पहले आपके कितने बहन भाई हैं? माशाल्लाह 3 बहनें और 3 भाई। और किसी का ताल्लुक शायराना मिजाज कोई रखता है या नहीं? वो मेरी किताबें पढ़ लेते हैं, वो मेरी शायरी पढ़ लेते हैं, बस इतना ही उनका ताल्लुक है, समझ भी लेते हैं। अच्छा। तो ये बहुत बड़ा ताल्लुक शायरी को समझना भी एक बड़ा, मैं कहती हूँ ये भी बहुत बड़ा आर्ट है। बिल्कुल बड़ा आर्ट है, क्योंकि कुछ लोगों को तो नींद आ जाती है। और मैं लिटरली, अच्छा मेरा ताल्लुक भी चूंकि अदबी घराने से है, तो उसकी वजह से मुझे बचपन से ही शौक था। अच्छा। तो मैंने अपने 11 साल की उम्र में फैज अहमद फैज, परवीन शाकिर, इन सबको पढ़ा था, यानी कि छोटी सी उम्र में, क्योंकि वो बुक्स होती थी ना घर में, पहले बुक्स का रवाज था, इंटरनेट तो होता नहीं था इतने उसमें, तो हम बुक्स पढ़ते थे, हमारे घर में बुक्स रखी होती थी, तो पढ़ती थी और मतलब समझती थी छोटी सी उम्र में। आप बताएं कि फिर जब शायर, आपको किस शायर ने मुतासर किया था? एक होता है ना फेवरेट, होते हैं ना शायर। फेवरेट मेरे हमेशा कई लोग होते हैं किसी भी शोबे में। मुझे असल में शायरी अच्छी लगती है,
میں یہ نہیں کہہ سکتی کہ فلانا ABC شاعر کا ہر کلام مجھے اچھا لگتا ہے. تو مجھے کچھ ہیں جنہوں نے بہت زیادہ متاثر کیا تھا. اس زمانے میں آپ کو پتا ہے پروین شاکر کو ہم ساری لڑکیاں پڑھتی تھیں, نوشی گیلانی کو, اس کے علاوہ پھر اس زمانے میں فرحت عباس شاہ کو بھی پڑھا, فیض صاحب نے بہت متاثر کیا, ناصر کاظمی نے بہت متاثر کیا, غالب کی تو کیا ہی بات ہے. تو تھوڑا تھوڑا سب کو پڑھا. اچھا, دور حاضر کے شاعر کوئی ایسے جو آپ کو بہت پسند ہو؟ میں تو میرے خیال میں شاعری ہمیشہ امر رہتی ہے, تو بھلے سے وہ دنیا سے رحلت فرما چکے ہیں, لیکن میرے لیے وہ ان کی شاعری آج کی لیکن تازہ آج شاعری کل ہے. کے جو شاعر ہیں آپ سمجھتی ہیں کہ ان میں سے کسی میں؟ ہاں بالکل ہے, بہت سارے لوگ بہت اچھا لکھ رہے ہیں, بلکہ مجھے لگ رہا ہے کہ ہمارے پاکستان میں کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے شاعری کو دوبارہ سے زندہ کیا ہے. یہ شاعری مجھے لگتا ہے کتابوں میں بند ہو کے رہ گئی تھی, یہ لوگ ٹی وی پہ لے کے آئے, مشاعروں میں لے کے آئے, اسکولوں کالجوں یونیورسٹیوں میں لے کے آئے. تو دے آر ڈوئنگ اے لاٹ آف گڈ ورک ان پاکستان. یس. آپ کو لگتا ہے کہ شاعر جیسے پاکستان کی میں بات کر رہی ہوں, میں یہاں کی بات نہیں کر رہی, پاکستان میں جیسے شاعر, نوجوان شاعر ہوتے ہیں, ان کے لیے کوئی ایسا پلیٹ فارم ہونا چاہیے کہ جس میں وہ کوئی اکیڈمی یا کوئی اس طرح کی چیز ہونی چاہیے جس میں باقاعدہ یہ بھی ایک میرے خیال سے لوگوں کو اس طرف لانے کا ایک ذریعہ ہونا چاہیے, آرٹ اکیڈمی کے ٹائپ کی کوئی چیز ایسی ہونی چاہیے؟ اچھا, کہنے کو تو یہ آرٹ کی قسم ہے شاعری, لیکن آپ شاعر بنا نہیں سکتے کسی کو, شاعر بس پیدا ہوتے ہیں. نکھار تو سکتے ہیں. ہاں نکھار سکتے ہیں, مطلب باقی جو اسٹوڈیوز وغیرہ ہیں ان میں آپ مطلب باقاعدہ کلاسز دی جاتی ہیں اس طرح, لیکن یس شاعری کے حوالے سے اس طرح کا کام نہیں ہوا. تو اب ہمارے پاس بس ایک ہی ذریعہ ہے اگر ہم نے اپنی شاعری کو نکھارنا ہے کہ تلاش جاری رکھیں کہ کوئی ایسے شاعر جو کہ اپنا ٹائم دینے پہ آمادہ ہیں, جن کو اتنی محبت ہے شاعری سے اور اس کی ترویج چاہتے ہیں, تو وہ جو نئے لوگ ہیں ان کا کلام دیکھ لیں, ان کو رہنمائی کر دیں وغیرہ وغیرہ. تو اس سلسلے میں بہت زیادہ واقعی کام کی ضرورت ہے. اچھا, میں نے کچھ نوٹ کیا تھا کہ کچھ شاعر بہت اچھے ہیں, بہت اچھے شاعر ہیں, لیکن تلفظ بھی اس میں بڑا معنی رکھتا ہے. تو ان کو تلفظ درست, میں جو اکیڈمی کی بات کر رہی ہوں کہ ان کے لیے تلفظ کے وہ کیا کہیں گے اس کو, درست کرنے کو, درستگی, جی, تلفظ کی اور الفاظ کی ادائیگی اور جو قافیہ بندی, میں سمجھتی ہوں کہ اس کے لیے ٹریننگ سینٹر ہونا چاہیے. ہاں قافیہ بندی تو خیر پارٹ اینڈ پارسل ہے شاعری کا, وہ نہ ہو تو نہیں کچھ ہوتا. لیکن جہاں تک آپ کی بات ہے لہجے کی اور پڑھت کی, تو مجھے لگتا ہے یس اس پہ کام ہو سکتا ہے. کام ہو سکتا ہے نا, اور اس میں بڑے شاعر جو ہیں وہ پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں. اور اب بڑے شاعر ہونے کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ بہت اچھا پڑھتے بھی ہیں. بہت سارے لوگ میں نے دیکھے ہیں وہ کمال کا لکھتے ہیں, لیکن جب پڑھنے کی باری آتی ہے تو وہ تھوڑا سا ہیزیٹنٹ ہوتے ہیں, یا ان کا لہجہ اتنا اچھا نہیں ہوتا, یا ان میں یہ آرٹ نہیں ہوتا, ڈیلیور کرنے کا آرٹ نہیں ہوتا, لکھنے کا ہوتا ہے ڈیلیور کرنے. تو اس کو ہم اس سے ٹریننگ سے سدھار سکتے ہیں؟ میرا خیال ہے یس بالکل کر سکتے ہیں, ہاں بالکل کر سکتے ہیں. اچھا, پھر اس کے بعد آپ نے شاعری کا آغاز کس عمر میں, جو ایک ہوتا ہے نا کہ یہاں سے آپ کو لگا کہ نہیں I can do that. ہاں مجھے لگتا ہے کہ بہت چھوٹی عمر تھی, اسکول کے زمانے میں ہے, جو مجھے یاد آتا ہے پہلی جو میری میموری ہے اس سلسلے میں, کہ میں اسکول میں کوئی ایگزام میں بیٹھی ہوئی تھی, اور یا تو قائد اعظم کے بارے میں مضمون تھا یا اس طرح کے کسی بڑے ہیرو کے بارے میں نا. تو مجھے یاد ہے میں لکھے جا رہی ہوں, اور شعر بھی اس مضمون میں خود سے شعر بنائے جا رہی ہوں اور خود سے میں لکھے جا رہی ہوں. تو میری ٹیچر میرے پاس آئی, انہوں نے کہا کہ بی بس کر دیں, ٹائم ختم ہو گیا ہے. تو جب وہ ایگزام کا رزلٹ وغیرہ آیا تو آئی اسٹل ریممبر کہ وہ انہوں نے کہا کہ میں نے کبھی تمہاری عمر کے کسی بچے کو اس طرح کا کام نہیں پہلے کبھی کرتے دیکھا. تو مجھے لگتا ہے وہ شاید وہ آغاز تھا کہ مطلب چیزیں ماشاءاللہ ابھر ابھر کے آ رہی تھی, کیونکہ اس سے پہلے مجھے پڑھنے کا بہت شوق تھا. تو جب آپ کو پڑھنے کا بہت شوق ہوتا ہے نا, تو آہستہ آہستہ آپ کو لکھنے کا بھی شوق ہو جاتا ہے, کیونکہ یو انڈرسٹینڈ دا بیوٹی آف ورڈس, کہ کیسے لکھے جاتے ہیں, کیسے پروئے جاتے ہیں. تو پڑھ کے پھر وہ تھوڑا سا لکھنے کا بھی ہو جاتا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ وہ جو اتنا سارا پڑھا تھا وہ اب لکھنے کی طرف اس نے مجھے وہ کر دیا. میں افسانہ نگاری کی طرف آؤں گی کہ افسانہ نگاری کا آغاز کیسے کیا؟ میں افسانہ نگار نہیں ہوں ایسا, میں نے کالمز کچھ لکھے ہیں, کچھ شارٹ سٹوریز لکھتی ہوتی تھی, لیکن اس کے بعد زیادہ میرا جو رجحان ہے وہ شاعری کی طرف ہو گیا. ہاں البتہ یہ کہ شاعری میں پھر میں نے نثری نظمیں بھی لکھی تھی. نثر مطلب ویسے تو نہیں میں نے لکھی, لیکن شاعری میں نثری نظمیں میں نے لکھی. اچھا جی. تو مطلب یہ کہ آپ کی شاعری میں ہم کیا تلاش زیادہ کر سکتے ہیں؟
غمگین شاعری ہوتی ہے یا انقلابی شاعری ہوتی ہے؟ کس ٹائپ کی شاعری؟ میری شاعری میں آپ زندگی تلاش کر سکتے ہیں. اچھا. زندگی میں خوشی بھی ہے, محبت بھی ہے, دکھ بھی ہے, غم بھی ہے, انقلاب بھی ہے, ملا جلا رجحان, ملا جلا ہر چیز ملا جلا ہے. لیکن ایک کوئی اسپیسیفک آپ فوکس کرتی ہیں سبجیکٹ کو یا پھر کسی چیز کو؟ نہیں, بہت سارے سبجیکٹ ہیں. مجھے لگتا ہے کہ آپ کو جو چیز اچھی لگتی ہے دنیا میں, اور وہ بہت ساری چیزیں ہیں جن کسی کوئی چیز بہت اچھی لگتی ہے, کوئی چیز بہت بری لگتی ہے, کسی چیز کو دیکھ کے صدمہ ہوتا ہے, کسی چیز کو دیکھ کے ہوتا ہے کہ یار اس کو سدھار, اس کا ہونا چاہیے, تو وہ ملا جلا سارا کچھ ہوتا ہے. ہاں یہ ہے کہ میری شاعری زیادہ سنجیدہ ہوتی ہے, میں مزاحیہ شاعری نہیں کرتی. اچھا, مزاحیہ نہیں کرتی. شاعروں کا کہا جاتا ہے کہ ان کو شاعری اترنے کا کوئی خاص وقت چاہیے ہوتا ہے, خاموشی, رات کی خاموشی, تاریکی, یہ زیادہ ان کے لیے باقاعدہ سوچنے اور ایک اترنے کا سبب ہوتی ہے. ایک لحاظ سے آپ کہہ سکتے ہیں, کیونکہ اتنی کوائٹ سی رات ہوتی ہے, دن میں شور شرابہ اینڈ آل دیٹ, گاڑیوں کا شور, بچوں کے رونے کی آوازیں, تو جو آپ کی تخلیقی صلاحیت ہے وہ تھوڑی سی اس وقت سوئی ہوتی ہے. رات کو جب لوگ سوتے ہیں تو یہ جاگ جاتی ہے. لیکن ایز اے سیڈ, آپ کو پہلے میں نے کہا کہ جو شاعر ہوتے ہیں نا وہ بھی اللہ کے پیغمبر ہی کہلائے جاتے ہیں, تو وہی اترنے کا کوئی ایسا خاص وقت نہیں ہوتا. مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ میں ڈرائیو کر رہی ہوتی ہوں, بچوں کو اسکول سے لانا چھوڑنا, تو راستے میں کچھ نہ کچھ وہ آمد ہو جاتی ہوتی ہے. تو ایسے بھی ہوتا ہے, کبھی رات کو سونے سے پہلے نیند نہیں آ رہی ہوتی کہ کچھ لفظ ہیں جو دستک دیے جا رہے ہوتے ہیں کہ اٹھیں بی بی دروازہ کھولے اور ان کو لکھیں. تو یہ کسی ٹائم بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے, لیکن باقاعدہ بیٹھ کے لکھنا, مطلب آمد کسی وقت بھی ہو سکتی ہے, لیکن اس کو بیٹھ کے باقاعدہ پورے یکسوئی فوکس کے ساتھ لکھنا وہ رات کو مجھے بھی زیادہ یہی پسند ہے. اچھا, یہی پسند ہے, یعنی کہ یہ صحیح ہے کہ شاعری جو ہے وہ رات کے ٹائم پہ اترتی ہے. اتر کسی وقت بھی مطلب یہ کہ کمپائل آپ رات کے, ہاں جب اماں روٹی دیں اور گاڑی کا شور اور اس کے ہارن کی آواز, یہ سارا کچھ جب نہیں ہوتا تو پھر بس وہ سکون ہوتا ہے اور شاعری ہوتا ہے. کینیڈا کب آنا ہوا؟ 2008 میں. کیسا لگا کینیڈا؟ کینیڈا اچھا لگا, مختلف لگا اور پرسکون لگا. پرسکون لگا. یہاں آنے کے بعد یہ انکریز ہوئی ہے شاعری, پرسکون اگر لگا, کیونکہ یہ سکون میں زیادہ بہتر ہوتی ہے شاعری. سکون میں زیادہ بہتر ہوتی ہے. جب میں آئی تھی تو اس وقت تھوڑی سی سیٹل ہونے میں تھوڑا سا ظاہر ٹائم لگتا ہے, تو ہر ایک کو لگتا ہے, ہر ایک کو لگتا ہے. تو 10 سال تو میں نے کچھ نہیں لکھا یہاں پہ آ کے نا, 2008 سے لے کے 2023 کو حساب کتاب کر لیں تو اس میں سے 10 سال مائنس کر دیں جو میں نے کچھ نہیں لکھا. تو ابھی جب کووڈ سٹارٹ ہوا تھا تو تب سے میں نے باقاعدہ اس کو, کووڈ سٹارٹ ہونے میں لوگوں کے بہت سارے فن ابھر کے آئے, بہت سارے فن, یہ تو وہ بلیسنگ ان ڈسگائز ہو گئی کہ نہ کوئی کام دھندا تھا نہ کچھ تھا, بس آپ بیٹھے اور جو بھی آپ کے اندر تخلیقی یوٹیوب چینلز لوگوں نے سٹارٹ کیے, اس کے علاوہ ٹک ٹاکرز بہت آئے مارکیٹ میں. اس کے علاوہ جو دیکھا میں نے کہ بہت ساری شادیاں ہوئی ہیں اور کچھ بیچاروں کی ڈیورسز ہوئی ہیں, ڈیورسز زیادہ ہوئی ہوں گی, کیونکہ ہسبینڈ وائف سیم ٹائم پہ بہت سارا ٹائم گزارا ہے ساتھ میں, تو اس کی وجہ سے بھی ان کے گھر میں مسئلے مسائل ہوئے ہیں. ڈیورس لائر کا کام بہت, وکیلوں کی چاندی ہوئی ہے, وکیلوں کی چاندی ہوئی, ڈیورس لائرز کی. یس. یہ پوچھنا چاہوں گی کہ آپ کمیونٹی کے پروگرامز میں شریک ہوتی ہیں, اپنا کلام پیش کرتی ہیں, یہاں پر آپ کو کس طرح کا ماحول پاکستان کے ماحول سے مختلف لگا ہے جو شاعری کی دنیا؟ اچھا, پاکستان میں جب میں لکھتی تھی تو اس وقت میں نے کسی مشاعرے میں شرکت نہیں کی تھی, وہ بس میں اپنے لیے ہی لکھتی تھی یا گھر والوں کو دکھا دیتی تھی یا سہیلیوں کو, بس میرا اتنا ہی ایکسپوجر تھا. کیونکہ مجھے لگ رہا تھا اب اس پہ بہت زیادہ کام کرنے والا ہے, کیونکہ صرف شاعری لکھنا نہیں پورا ہوتا, اس شاعری کو بنانا سنوارنا بہت سارا اس کے اوپر کام بھی کرنا ہوتا ہے, تو اس کے لیے آپ کو کسی ماہر پڑھے لکھے اور کسی استاد کی ضرورت ہوتی ہے. اس وقت میری رسائی اس طرح کی کسی استاد تک نہیں تھی, تو اس لیے میرے دل نے نہیں اس کو قبول کیا کہ میں لوگوں کے ساتھ شیئر کروں, کیونکہ مجھے پتا تھا میں کچھ لکھ رہی ہوں لیکن کتنا اچھا اور کتنا برا لکھ رہی ہوں یہ بھی مجھے اس کی واقفیت نہیں تھی. تو اس کے بعد 10 سال کا وقفہ ہو گیا یہاں پہ آ کے, اینڈ دین جب یہ کووڈ سٹارٹ ہوا تو اس وقت چونکہ ہر کسی کے پاس وقت بہت زیادہ تھا, اور اس وقت کے ساتھ ساتھ ایک چھوٹا سا واقعہ سا رونما ہوا آپ کہہ لیں کہ ہم لوگ ایک واٹس ایپ گروپ میں تھے, تو کسی لڑکی نے ایک شعر شیئر کیا اور کہا اس کا مطلب کیا ہے, تو میں نے کہا فلانا فلانا بلا بلا ایسے کر کے, تو شی سیڈ کا لگتا تو نہیں کہ تمہیں شاعری سے کوئی دلچسپی ہوگی. میں نے کہا لگتا تو شاید نہ ہو لیکن ہے, میں آئی یوزڈ ٹو بی اے پوئٹ نا. تو اس دن بات کر کے اس سے کچھ
کیمیکل سا ریئیکشن ہوا. آئی فیل کہ مجھے نا وہ ڈائری ڈھونڈنی ہے جو میں I جس میں should میں start. لکھا, ہاں جس میں لکھتی ہوتی تھی. اب 10 سال پہلے کہیں وہ رکھی پڑی ہوگی, اب اس کو ڈھونڈنے میں کافی مجھے لگ گیا, لیکن وہ دھن تھی کہ آج اس کو ڈھونڈ کے ہٹنا ہے. تو جب ڈھونڈا, وہ کھولی, تو شاید مجھے بڑا اچھا لگا, بڑا مزہ آپ اسی آیا. دور میں واپس اسی پہنچ دور میں یار یہ میں لکھتی ہوتی تھی کتنا اچھا, اور اپنے آپ کو ایکسپریس کرنا, تو وہ بہت خوبصورت مجھے لگا. اینڈ آئی فیل لائک اب تو اتنا ٹائم ہے ہر وقت, مطلب 24 گھنٹے آپ کے پاس میسر ہیں, تو مجھے اس پہ فوکس کرنا چاہیے. بٹ جیسے میں نے پہلے کہا کہ مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ میں کتنا اچھا یا کتنا برا لکھتی ہوں, لکھتی ضرور ہوں. تو پھر میں نے کسی استاد کی تلاش شروع کی. الحمدللہ مجھے ایک استاد مل گیا, فیس بک کے اوپر ہی میں نے سرچ کی, تو ان سے 2-3 مہینے میں فیض حاصل کرتی رہی ہوں. خدا کا کرنا یہ ہوا کہ کووڈ کے دوران ان کو کووڈ لاحق ہو گیا اور ان کی وفات ہو گئی. تو ابھی یہ جو کچھ میرا اچھا لوگوں کو نظر آتا ہے, مجھے لگتا ہے یہ انہی کی نعمت ہے. اگر خدا ان کو زندگی تھوڑی سی اور دیتا تو مجھے یقین ہے کہ اب تک میں نے وہ تباہی پھیر دینی تھی. اتنا وہ ہی واز سچ اے نائس پرسن, بہت خوبصورت استاد, بہت ہی جس کو کہتے ہیں نا, آپ نام لے سکتی ہیں. ہاں بالکل, ان کا نام تھا آصف اکبر جے. سر جی اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو آپ کا بہت شکریہ, اور خدا آپ کو بہت زیادہ اعلیٰ مقام عطا کرے. آمین ثم آمین. ہمارے کچھ جانے والے ہیں جو ان کے شاگرد تھے, فیس بک پہ ہیں, اور انہوں نے ابھی تک ان کی تصویر لگائی ہوئی ہے. اور جب وہ سامنے آتی ہے تو جیسے دل مٹھی میں نہیں, کلیجے میں نہیں, ایسے وہ کلیجہ منہ کو آنے لگ جاتا ہے. تو حالانکہ 2-3 مہینے کا میرے ان سے وہ تھا, ریٹائرڈ آدمی تھے, ٹائم ان کے پاس بہت تھا, اور دینے کے معاملے میں بہت زیادہ سخی تھے کہ جو میرے پاس خدا کا وہ ہے تو میں لوگوں کو دے دوں. اور مجھے یاد ہے جب ان کو کووڈ ہوا تو میری ان سے بات ہوئی, ابھی میرے پاس اسکرین شاٹ بھی پڑے ہوئے ہیں, میں اکثر جا کے ان کی چیٹ پڑھتی ہوتی ہوں. تو میں نے ان سے کہا سر آج شاعری بہت آئے جا رہی ہے, تو کچھ 4-5 غزلیں اس دن میرے پہ وہ نازل ہوئی نا, تو میں ان کو ہمیشہ دکھاتی ہوتی تھی, سر اس کو دیکھ لیں. تو کہتے ہیں کہ آج تو میری طبیعت تھوڑی سی خراب ہے, لیکن میں کل 1-2 دن میں بالکل ہٹا کٹا ہو جاؤں گا, تو پھر میں دیکھوں گا. وہ ہفتہ ہی گزر گیا, 10 دن گزر گیا, ان کا کچھ پتہ ہی نہ چلے. پھر میں نے ادھر ادھر وہ انفارمیشن حاصل کرنے کی کوشش کی, تو پتہ چلا کہ وہ خدا کو پیارے ہو گئے. امیجن کریں, ایسی سڈن ڈیتھ, ایسی سڈن, اور ایسا ہیرا آدمی. خدا ان کو, یا اللہ کرے سب لوگوں کو ایسے استاد مل جائیں. ہاں, سب سے بہتر یہ استاد کی سب سے بڑی سخاوت ہوتی ہے کہ وہ اپنے علم نچھاور کر دیتے, لوگوں کو دینے میں کنجوسی نہیں کرتے. ہاں اچھا, جیسا کہ آپ نے بتایا, میں آپ کی غزل جو ہے, جو بھی نثر یا غزل جو بھی ہے وہ سنوں گی, اور کوئی کون سی ایسی چیز ہے کہ جو آپ ہمیں سنانا چاہیں گی ہمارے ناظرین کو؟ میں بالکل, میں نثری نظم بھی سنا سکتی ہوں, غزل بھی سنا سکتی ہوں. میری جو نثری نظمیں ہیں وہ زیادہ نسوانیت کے اوپر ہیں, اور یا وومن امپاورمنٹ کے اوپر ہیں, سیم اور فیمنزم کے اوپر ہیں. آدمیوں کے اوپر بہت سارا میں نے کچھ لکھا ہوا ہے. کہنے کو ایسا لگتا ہے کہ اگر آپ فیمنسٹ ہیں تو آپ مردوں کے خلاف ہوں گے, لیکن تھنگز آر ڈفرینٹ. جب میں لکھتی ہوں تو میں نے اتنا ہی آدمیوں کے لیے لکھا ہوا جتنا میں نے عورتوں کے لیے لکھا ہوا ہے. آج کل تو آدمیوں کے بھی بڑے حقوق ہیں. ہاں بالکل حقوق, ہر انسان کے حقوق ہیں, ہر انسان کے حقوق ہیں. لیکن کینیڈا میں جو ہے آدمیوں کے حقوق کم ہیں بندیوں کے حساب سے. in certain ways maybe you can say that. مجھے لگتا ہے, میں دادر ڈی بھی کسی سے بات کری تھی کہ فیمنزم کی نظر میں نا ہر انسان برابر ہے, جیسے لا کی نظر میں ہر انسان برابر ہوتا ہے. تو ہمیں نہ تو آدمی برتر لگتے ہیں, نہ عورتیں برتر لگتی ہیں, ہم کہتے ہیں سب انسان برابر ہیں, ایسا قانون ہے ہمارا. ہم چلیں گے, سنیں گے آپ سے کوئی آپ کی غزل یا نثر. بالکل, پہلے میں آپ کو ایک غزل سنا دیتی ہوں. یہ ابھی پچھلے ہفتے ہی تخلیقی تنور سے نکلی ہے. اچھا, بڑا اچھا ورڈ استعمال کیا, تخلیقی تنور. یہ زمیں ہو یا وہ فلک صاحب, یہ زمیں ہو یا وہ فلک صاحب, اب سبھی کچھ تیرے تلک صاحب. یہ زمیں ہو یا وہ فلک صاحب, اب سبھی کچھ تیرے تلک صاحب. تیرے ہوتے ہوئے جو ہوتی تھی, تیرے ہوتے ہوئے جو ہوتی تھی, اب کہاں وہ چمک دمک صاحب. واہ, اب کہاں وہ چمک دمک صاحب. زخم اپنا کھرچ کے رکھ دیا ہے. واہ, زخم اپنا کھرچ کے رکھ دیا ہے, آئے ڈالیے نمک صاحب. او ہو کیا بات ہے. زخم, بہت شکریہ عنایت. زخم اپنا کھرچ کے رکھ دیا ہے,
آئیے ڈالیے نمک صاحب، بے وفاؤں کی بات ہو رہی تھی، بے وفاؤں کی بات ہو رہی تھی، آپ یوں ہی گئے ٹھٹک صاحب، آپ یوں ہی گئے ٹھٹک صاحب، ہم محبت میں پڑ گئے کمزور، ہم محبت میں پڑ گئے کمزور، بھیجیے کوئی کمک صاحب، واہ بھیجیے کوئی کمک صاحب۔ واہ، زبردست بہت زبردست، شکریہ، ماشاءاللہ بڑا ہی پاورفل کلام ہے، تھینک یو۔ اور کہیں پہ ڈھیلا نہیں پڑا۔ ایک ہوتا ہے نا کہیں پہ آپ کے پکڑ کمزور ہو جائے الفاظ میں، یا کہیں پہ میں کہتی ہوں کہ دور حاضر کی شاعرہ ہیں آپ ماشاءاللہ ہماری، بہت شکریہ، بہت کوئی شکریہ۔ ایک نثر اگر ہو جائے۔ ہاں بالکل، جیسے میں آپ کو بتا رہی تھی کہ میری جو نثری نظمیں ہیں وہ زیادہ تر نسوانیت پر ہیں، تو اس میں سے ایک نظم میں آپ کو سناتی ہوں، اس کا نام ہے مائی ٹرائب، میرا قبیلہ۔ مائی ٹرائب، یا میں عورتوں کے اس قبیلے سے ہوں، جب وہ چلتی ہیں تو ان کا سر 1 سینٹی میٹر بھی نہیں جھکا ہوتا۔ میں عورتوں کے اس قبیلے سے ہوں، جب وہ چلتی ہیں تو ان کا سر 1 سینٹی میٹر بھی نہیں جھکا ہوتا۔ تم اگر کبھی ان کی گردن کی پیمائش کرو تو کوئی زاویہ 90 ڈگری سے نیچے نہیں ملے گا۔ جو دنیا کو سیدھا آنکھوں میں دیکھتی ہیں، جب وہ چلتی ہیں تو یوں لگتا ہے جیسے یہ زمین ان کے باپ کی ہے۔ جو دنیا کو سیدھا آنکھوں میں دیکھتی ہیں، جب وہ چلتی ہیں تو یوں لگتا ہے جیسے یہ زمین ان کے باپ کی ہے۔ وہ جن کے پیروں کے نیچے فرعونوں کے سر رکھے ہیں، وہ جن کے پیروں کے نیچے فرعونوں کے سر رکھے ہیں، اور شو ریک پر ہیلز کے ساتھ ورک بوٹ، واو، اور شو ریک پر ہیلز کے ساتھ ورک بوٹ۔ سینڈل کی ایڑی سے گلاس سیلنگ کو توڑ کر لکڑی کا گھر بناتی ہیں۔ واہ، سینڈل کی ایڑی سے گلاس سیلنگ کو توڑ کر لکڑی کا گھر بناتی ہیں، اور پھر اس کے اندر دل والی پینٹنگ لگاتی ہیں، واہ، اور پھر اس کے اندر دل والی پینٹنگ لگاتی ہیں، جن کو آئی لائنر لگانا بھی اتنا ہی بھاتا ہے جتنا قلم پکڑنا، واہ، یا ساتھی کے ساتھ کھانے کی میز سجانا۔ بیمار بچے کے ساتھ ساری رات جاگنا انہیں تھکاتا نہیں، ساتھی کی ہر کامیابی پر ماتھا چوم کے دعا دیتی ہیں۔ واہ، جو سہیلیوں کے کراؤن درست کرتی ہیں، ہاتھ مار کے گراتی نہیں۔ واہ، جو سہیلیوں کے کراؤن درست کرتی ہیں، ہاتھ مار کے گراتی نہیں۔ ان کو معلوم ہے کہ خدا نے بہت محبت سے بنایا ہے، سو فقط اسی کے آگے پیشانی دھرتی ہیں، مجازی کے آگے نہیں کہ شرک پسند نہیں ان کو۔ جن کو اپنے جسم و جاں کی ہر خواہش سے پیار ہے، جن کو اپنے ہونے پر کوئی شرمندگی نہیں۔ میرا تعلق عورتوں کے اسی قبیلے سے ہے، واہ، میرا تعلق عورتوں کے اسی قبیلے سے ہے۔ بہت شکریہ۔ یہ تو بڑی آپ نے عورتوں کے بارے میں جس طرح کی شاعری کی ہے، ہماری عورتیں تو خوش ہو جائیں گی۔ بالکل، مجھے لگتا ہے میجورٹی ہم ایسے ہی ہوتے ہیں، جی ہوتے یہی ہیں، لیکن ہم سم ٹائمز ہم بول نہیں پاتے ہیں، بول نہیں پاتے، ایکسپریس نہیں کر پاتے اپنی فیلنگز، اپنا ساری چیزیں۔ یہ تو آپ عورت مارچ کا وہ آ رہا ہے نا، ہاں، 2-3 نظمیں ہیں میری، وہ ہر عورت مارچ میں بہت سرکولیٹ کرتی ہیں، دس از ون آف دیم۔ یا اٹ از ایکچولی۔ اچھا، اب میں آؤں گی اس طرف کہ اب آپ کمیونٹی میں کس حوالے سے کام کر رہی ہیں؟ جیسا کہ آپ نے بتایا کہ آپ کمیونٹی ایکٹیوسٹ بھی ہیں، اور جو ہے اس کے علاوہ آپ بزنس وومن بھی ہیں، کیا کیا کر رہی ہیں؟ I will say I'm a community worker. اوکے، I like working for people. I like working with people. In a nutshell, I like people. اور اس میں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ میرے خیال میں جب میں یہاں پہ آئی تھی تو مجھے ہوم سکنس بہت فیل ہوتی تھی، بہت زیادہ، لائک ایوری ون۔ تو جہاں کہیں مجھے کوئی دیسی ایونٹ نظر آ جاتا تھا، دیسی بندے نظر آ جاتے تھے، تو بہت زیادہ خوشی ہوتی تھی۔ تو مجھے لگتا ہے یہ ہر آنے والے کی یہی ایک کہانی ہوتی ہے، اور ماشاء اللہ ادھر ٹورانٹو، مسیساگا، برامپٹن میں تو دیسی کمیونٹی بہت زیادہ ہے، تو یہاں پہ ان کو انٹرٹین کرنے کے مواقع بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ لیکن جس علاقے میں میں رہتی ہوں، ہیملٹن، وہ تھوڑا سا یہاں سے سبربس میں ہے، اور وہاں پہ دیسی کمیونٹی اتنی زیادہ نہیں تھی، اور اگر تھی بھی تو ان کے لیے کچھ ہو نہیں رہا تھا ایز سچ۔
جب سے میں وہاں پہ موو ہوئی ہوں. لیکن کمپیریٹیولی اب وہاں پہ بھی لوگ ہاں ہیں. اب تو کووڈ کے بعد تو ہم ہر جگہ پہ ہی ہیں نا, کیونکہ گھر سے کام کرنے کا جب موقع ملا تو لوگ ان بڑے شہروں سے نکل کے چھوٹے شہروں میں جا رہے ہیں, تو اس لیے جو ڈیموگرافک کا وہ تھا گراف, وہ سارا اوپر نیچے ہوا ہے اب تو, which is good in so many ways. تو اس وقت وہاں پہ کچھ بھی نہیں ہو رہا تھا. مجھے ہلا گلا اور اس طرح کی چیزیں بڑی پسند ہیں نا, چھوٹے سے بچے کہاں سے ان کو گھسیٹ کے اتنی دور لایا جائے, اور چاند راتیں اور اس طرح کی چیزوں میں شرکت کی جائے. تو پھر میں ایک دن سوچا میں خود ہی کچھ نہ کچھ کر لیتی ہوں. بلکہ میرے بیٹے کی فرمائش پہ میں ایک آرگنائزیشن کے ساتھ والنٹیئرنگ کرتی تھی. وہ یوزلی پاکستان کے جو نیشنل آرگنائزیشن, مطلب آپ کہہ لیں کہ پاکستان کے جو اہم دن ہیں, اہم لوگ ہیں, ان کے بارے میں زیادہ تقاریب کرتے تھے. تو ایک دفعہ میرا بیٹا مجھے کہتا ہے کہ مامی وائی ڈونٹ یو گو دیئر اینی مور. تو میں نے کہا وہ کچھ ہو نہیں رہا آج کل, تو میں کیسے جاؤں. ان کو بڑا مزہ آتا ہے جب ماں باہر جاتی ہے, کام کرتی ہے اس طرح نا. تو مجھے کہتا ہے کہ وائی ڈونٹ یو اسٹارٹ سم تھنگ آف یور اون. اس سے بات تو تمہاری صحیح ہے. تو ایسا کچھ سوچتے ہیں. تو ادھر ہی بیٹھ کے ہم تینوں نے ایک نام سوچ لیا اپنی اس کا سیٹ اپ کا. اس کو ہم نے کہا ریڈ ایونٹس. اوکے, RED ریڈ میں R میرا نام ہے, رفت, عیسیٰ میرا بیٹا, اور D دعا میری بیٹی. تو ہم نے اس کو فیملی نیم کے پہ ہم لوگوں نے, اور اس میں ہم لوگ and I treat like it's something for families. اس لیے میرے بہت سارے جو ایونٹس ہوتے ہیں وہ فیملی اورینٹیڈ ہوتے ہیں, بلکہ 99% فیملی اورینٹیڈ ہوتے ہیں ماشاء اللہ. تو اس میں پہلے میں نے بازار وغیرہ کرنے شروع کیے, پھر کچھ میوزک ہلا گلا ایز اے سیٹ مجھے بڑا پسند ہے, تو اس کے کچھ کیے, کچھ فیسٹیول کیے. ابھی انشاءاللہ ایک میں سنگلز کے لیے ایونٹ کرنے جا رہی ہوں. آئی فیل کہ یہاں پہ سنگلز کے لیے سارے سنگل سن لو, جو سنگل ہیں وہ سن لو. سنگل اور سنگرز دونوں سن لو. سنگلز اینڈ سنگر, یہی کام ہے میرا. تو ہم بہت سارے چھوٹے اسمال بزنسز کو ہم لوگوں نے ایکسپوجر دیا جب ہم بازار کرتے ہیں, تو دیٹس ریئلی گریٹ ہیلپ فار دیم, فار وومین جو گھر سے بزنس کر رہی ہیں. اس کے علاوہ وی کریٹ سم گڈ ہیپی مومنٹس فار پیپل ہو فیل ہوم سکنس, اور جن کو گھر سے وہ دور ہیں لیکن ہم ان کو وی ٹرائی ٹو پرووائڈ, آپ کہتے ہیں زمین کا چھوٹا سا ٹکڑا, وی ٹرائی ٹو پروڈیوس دس ہوم اوے فرام ہوم. اس طرح کا ہم کچھ کرتے ہیں. اینڈ آئی ایم ویری ویری پراؤڈ آف دیٹ واٹ آئی ایم ڈوئنگ. مجھے لگتا ہے کہ یہ تو ایسے جیسے آپ کو چیریٹی کرتے ہیں نا, کسی کو خوشی دینا, مسکراہٹ دینا, یہ سارا کچھ چیریٹی میں ہی آتا ہے. مجھے آج سے تھوڑے سال پہلے کی بات ہے, مجھے ایک انکل ملے اور انہوں نے کہا بیٹا میں شادی کرنا چاہتا ہوں, میرے لیے کوئی لڑکی دیکھ دو. تو میں نے کہا میں آپ کو رشتہ کرانے کہنے لگے نہیں آپ اتنے لوگوں سے بات کرتی ہیں, تو کہنے لگے میرے لیے کوئی لڑکی سے مراد ہی کیونکہ خاتون ہوں. تو میں نے کہا بات سنیں انکل, اب آپ اللہ اللہ کریں, اللہ بلّہ کی عمر نہیں ہے. تو کہنے لگے بیٹا اس عمر میں زیادہ ضرورت ہوتی ہے. کہنے لگے کہ میں اکیلا رہتا ہوں, میرے بچوں کی شادیاں ہو چکی ہیں, میں چاہتا ہوں کوئی ایسی بندی آئے جو کہ میرے لیے ایک ساتھی بھی ہو, میرے ساتھ کام بھی کرے. کہنے لگے کہ میں اللہ کا دیا سب کچھ ہے. تو اس کے بعد میں ان انکل کی بات کے بعد میں نے سوچا کہ واقعی یعنی یہ جو سینئرز ہیں ان کو زیادہ ضرورت ہوتی ہے. اگر کوئی 65 پلس بندہ یا 65 پلس بندی, ہمارے معاشرے میں بیوہ ہو جاتی ہیں 60 یا 70 میں زیادہ تر خواتین, تو یہ بیچاری اکیلی رہ جاتی ہیں. کچھ کے بچے ہوتے ہیں, کچھ کے نہیں ہوتے, یا ہوتے ہیں تو وہ ساتھ نہیں ہوتے. اور اسلام میں کہیں منع نہیں ہے. ابھی آپ کی اس بات سے یہ بات نکلی ہے کہ اتنا کوئی ایسا پلیٹ فارم ہونا چاہیے کہ جو ان سینئرز کے اسپیشلی جو ان کے تنہائی اور اس کو ایک حلال وے میں اگر دور کرنا چاہتے ہیں تو وائی ناٹ. اسلام میں جب منع نہیں ہے کوئی چیز, بلکہ ایک ثواب کا کام ہے. کوئی ایک بیوہ اگر ہوگی, اگر اس کو گھر کی پرابلم ہے یا پھر معاشی کوئی پرابلم ہے تو وہ بھی وہ ہو جائے گی. یا کوئی خاتون اگر فائنینشلی اسٹرانگ ہے اور اگر کوئی حضرت اس ایج میں 70 پلس کوئی پاکستان سے آئے ہی اس ایج میں ہوتے ہیں تو ان کو ایک گھر مل جائے گا. تو یہ وائی ناٹ. کمپینین شپ تو آپ کو زندگی کے ہر دور میں چاہیے. آپ 70 کے ہیں, 90 کے ہیں, کچھ بھی ہے. اور میرا ماننا ہے کہ شادی کی کوئی عمر نہیں ہوتی, نہ کوئی عمر ہوتی ہے, نہ اس کے کوئی اسپیسیفکیشنز ہوتے ہیں جو ہم نے کچھ وہ اسٹینڈرڈز. اور یہاں کوئی اتنے رشتہ دار بھی نہیں ہوتے کسی کو جواب دینا جواب اور رشتہ دار بھی ٹائم لے کے ملتے ہیں, کون سا اتنا وہ ہوتا ہے. بالکل. تو شادی کے جو پیرامیٹرز ہم لوگوں نے سیٹ کیے ہوئے ہیں نا, مجھے لگتا ہے کہ وہ سارے فالس ہیں. ان کو ہمیں شیٹر اپ تک کر دینا چاہیے کہ یہ عمر ہونی چاہیے, ایسا بیک گراؤنڈ ہونا چاہیے, یہ ایجوکیشن ہونی چاہیے, وغیرہ وغیرہ. کمپیٹیبلٹی از دا ون آف دا بگیسٹ تھنگ. جہاں پہ آپ کو میں بتاتی ہوں, میں نے کہیں پر ایک تھا تو مزاحیہ سا وہ تھا کہ
محلے کے عتیق صاحب کے نام سے تھا, وہ ایک چھوٹا سا پیراگراف ٹائپ کا تھا, اس میں لکھا ہوا تھا کہ عتیق صاحب نے شادی سے کچھ سال پہلے جب وہ 25 سال کے تھے تو ان کی شرائط جو تھی وہ 10 قسم کی شرائط تھیں, جس میں لڑکی ایسی ہو ویسی ہو, یہ بھی شرط تھی وہ بھی شرط تھی. آخر میں پہنچتے 40 سال کے ہو جاتے ہیں عتیق صاحب, ان کی شادی نہیں ہوئی ہوتی, تو اس میں انہوں نے لکھا تھا بس لڑکی خاتون ہو اور کچھ نہ. تو میرے خیال سے یہ چیز بھی ہونی چاہیے کہ اپنا جو انہوں نے اتنا زیادہ ڈیمانڈز رکھی ہوئی ہوتی ہیں بندوں نے یا بندیوں نے دونوں نے بھی رکھی ہوتی ہیں, وہ اتنی ہائی ڈیمانڈ ہوتی ہیں کہ وہ اس کے بعد وہ نہیں پہنچ پاتے ہیں. لیکن بہرحال اس طرح کے اپنے آپ کو اتنا وہ کرنا چاہیے کہ کہیں پہ آ کے بیچ میں سیٹل ہو رہے ہوں. اب نہ ہر کوئی ڈاکٹر انجینئر بھی نہیں ہوتا اور ہر خاتون گول روٹی بھی نہیں بنا سکتی اور جی حضوری بھی نہیں کر سکتی, تو کہیں نہ کہیں آپ کو مطلب سیٹل ڈاؤن ہونا پڑتا ہے. ہاں, کہیں پہ بیچ میں جا کے اتنے میوچل انڈرسٹینڈنگ ہو جائے کہ جس میں آپ کچھ آپ کمپرومائز کریں, کچھ وہ کمپرومائز کریں. کمپیٹیبلٹی ہے, رسپیکٹ ہے, بندہ بندی اچھی ہے, دیٹس اباؤٹ اٹ. ایک اور چیز پڑھی تھی میں نے, آپ کو جو میں پڑھتی بہت ساری چیزیں رہتی ہوں, وہ بڑا نظر کو اچھی لگتی ہیں نا کچھ چیزیں, تو وہ بلکہ میں نے شیئر بھی کی تھی اپنی فرینڈ سے. اس میں لکھا ہوا تھا کہ جیسے آپ اس ایج میں ہوتے ہیں تو آپ کو یہ ڈیمانڈز ہوتی ہیں, اور پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ 40 سال کی عمر میں لکھا ہوا تھا کہ جو ہے وہ پڑھے لکھے اور ان پڑھ میں کوئی فرق نہیں رہتا, اگر اچھا کما رہا ہو تو پڑھائی لکھائی بھی ایک طرف ہو جاتی ہے. ہاں بالکل, ہاں اگر آپ اچھے انسان ہیں, شریف ہیں, صرف کتابوں سے تو آپ اچھے انسان نہیں ملتے, اسے ایجوکیشن ملتی ہے, تربیت تو اور جگہوں سے دنیا دیتی ہے, گھر والے دیتے ہیں. اور لیکن میں آپ کو اپنی بات بتاؤں, مجھے ایجوکیشن زیادہ انسپائر کرتی ہے. عموماً ایجوکیٹڈ پیپل جو لوگ ہوتے ہیں ان کا ایکسپوجر اچھی جگہوں پہ ہوتا ہے, تو شاید اس لیے وہ زندگی سے اچھا کچھ سیکھ لیتے ہیں. فیملی بھی بہت میٹر کرتی ہے, فیملی بیک گراؤنڈ بہت میٹر کرتا ہے کہ آپ کہاں سے تعلق رکھتے ہیں. اور میں جہاں تک سمجھتی ہوں کینیڈا میں زیادہ تر مطلب 80 to 90% پڑھے لکھے لوگ مائگریٹ کیا ہے پاکستان سے. کراچی سے تو جب تک آپ نے کچھ اچھا نہ پڑھا ہوا وہ مائگریٹ کرتے ہی نہیں تھے, تو امیگریشن نہیں ملتی تھی. لیکن یہ کہ ہاں میں نے دیکھا ہے کہ وہ ہر جگہ سے کریم اٹھائی گئی ہے, ہر ملک سے کریم آئی ہے یہاں پر. تو یہ کہ شادیوں کے لحاظ سے جیسا کہ آپ بتا رہی ہیں سنگلز کا پروگرام کرتی ہیں اس حوالے سے, تو میں یہ چاہوں گی کہ جو بزرگ حضرات کو بھی اس میں کنسیڈر کیا جائے. ڈیفینیٹلی میں ہر ایج گروپ کا انشاءاللہ میں کروں گی. دس از جسٹ ون آف دا تھنگ میں کروں گی. اس سے علاوہ میں بہت سارا کچھ کرتی ہوں ایونٹس کے حوالے سے. میرے دماغ میں یہ آئیڈیا اس وقت آیا جب میں نے ایک بزنس نیٹ ورکنگ ایونٹ کیا تھا, اور میں نے سوچا کہ 30-40 لوگ آپس میں بزنس کے مل رہے ہیں, اپنے مطلب وہ جو تعلقات ہیں ان کو بنا رہے ہیں, تو جو لوگ سنگل ہیں ان کا بھی اسی طریقے سے مطلب ہم ان کا فائدہ کرا سکتے ہیں. مجھے نہیں پتا کہ کمیونٹی میں اور لوگ کون کیا کر رہا ہے. I just want you to put my share into this good thing, نا good deed میں. تو ارادہ یہی ہے کہ انشاءاللہ اس کو کنٹینیو کریں گے. ہو سکتا کسی مساجد, مختلف مساجد کے ساتھ, ہماری مساجد بہت ساتھ دیتی ہیں. میں نے کافی ساری شادیاں سنی ہیں جو مساجد کے تھرو ہوئی ہیں, ماشاءاللہ, کیونکہ لوگ آ کر رجسٹر کرواتے ہیں. اور اچھی بات ہے کہ مساجد میں اگر جو بندے یا بندی آ رہی ہیں وہ یقیناً اللہ کا ایک وہ رکھتے ہیں, خوف رکھتے ہیں, تو آگے بھی انشاءاللہ ان کے لیے اچھا ہی وہ ہوگا. آپ سے بات کرنے کا ٹائم ہی پتہ نہیں چلا, اور ابھی بھی بہت ساری باتیں رہ گئی ہیں, لیکن یہ کہ انشاءاللہ آپ سے تو ویسے ملاقات رہے گی میری. آپ اگر ہمارے ناظرین کو کوئی آخری میسج دینا چاہیں جاتے جاتے تو کیا دینا چاہیں گی؟ میں آپ کے ناظرین کو بتانا چاہوں گی کہ فیبری 19 کو میں ایک غزل پروگرام کری انشاءاللہ, غزل نائٹ کا. اٹس آن فیملی ڈے. چھٹی ہے, آپ کے پاس سارا دن ہے اپنی فیملی کے ساتھ انجوائے کرنے کا, تو ان کو سب کو اٹھا کے لے کے آئیں. ادھر مسز ساگا میں ہم لوگ پروگرام کر رہے ہیں. شازیہ میں آپ کو فلائر دے دوں گی if it's possible, آپ اگر لوگوں کو انفارمیشن دے سکیں. So that will be on February 19th in Mississauga, کراچی ہائی وے کڑاہی پہ. انشاءاللہ ہم لوگ بہت اچھا غزل کا پروگرام کریں گے. ٹائم بھی بتا دیجیے گا. جی, ہم لوگ اپنے ڈورز اوپن کریں گے 4 o'clock, اور اس کے بعد کھانا شنا کر کے تو 6 بجے ہماری غزل نائٹ سٹارٹ ہوگی. اوکے, ٹھیک ہے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. یقیناً آج آپ کو ہمارا پروگرام پسند آیا ہوگا. فیڈ بیک آپ بھیج سکتے ہیں 4166663927. اس کے اوپر آپ مجھے ٹیکسٹ کر سکتے ہیں اور سجیشن بھی دے سکتے ہیں کہ ہمارے پروگرام میں کیا چیز شامل ہونی چاہیے اور کس طرح بہتر کیا جا سکتا ہے. انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات کرتی ہوں. اپنا بہت خیال رکھیے گا.